Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, मसीह यीशु के नाम में आप सब भाइयों की, खुदावन के खादमों की और मेरी प्यारी बहनों की और खुदावन की मुकद्दसों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। So, आज हम खुदावन के फजल से ग्लोरी सीरीज 8 डिस्कस करेंगे। तो खुदावन के नाम को हम इज्जत जलाल के, उसने हमें 8 रेवलेशंस, 8 मुकाशफे दिए हैं जलाल के लिए, जलाल के लिए अपने और जलाल पर दिए, तो उसके लिए जोरदार तालियां खुदावन। So, God has given us 8 revelations. इसके लिए हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज हम 8वां रेवलेशन डिस्कस करेंगे, बयान करेंगे जो खुदावन हमसे शेयर किया, और वो है जिसका टाइटल है रेज़रेक्टेड ग्लोरी। ठीक है, रेज़रेक्टेड ग्लोरी का मतलब है जिंदा किया हुआ जलाल। क्या मतलब है? जिंदा किया हुआ जलाल। और जिसका सब टाइटल है द लॉस्ट रिस्टोर्ड ग्लोरी, खोई भी, रिस्टोर की भी, यानी फिर से बहाल किया हुआ जलाल। तब ये खोया हुआ फिर से बहाल किया हुआ जलाल क्या है, आज हम इसको जानेंगे, यानी ये जिंदा किया हुआ जलाल। तो मैं एक आयत आपके आगे पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने से बेहतर मैं बयान करूंगा, ठीक है, एम्पलीफाइड वर्जन के अंदर, जो कि मिलेगा रोमियो की खत रोमन्स चैप्टर 6 बाब के अंदर 4 से 6 आयत के अंदर। और उसके अंदर कुछ लिखा है, वी हैव देयरफॉर बीन बरीड विद हिम, और हम इसलिए उसके साथ दफना दिए गए हैं, यीशु के साथ, थ्रू बैप्टिज्म इनटू डेथ, बपतिस्मे के जरिए हम यीशु के साथ उसकी मौत में शामिल होते हैं और दफना दिए जाते हैं। और जिस तरह यीशु मुर्दों में से जी उठा खुदा बाप के जलाल और ताकत के वसीला से, इसी तरह हम भी मुर्दों में से जलाल के वसीला से जी उठेंगे। किसके वसीला से? जलाल के वसीला से। तो जलाल किसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है? जी उठने से। तो यानी आज हम बात करेंगे जी उठने वाला और जी उठा देने वाला जलाल। कैसा? हालेलुया, आमीन। अच्छा, अब मैं बात करना चाहता हूं आदम की। आदम का किस किस को पता है? सबको पता है भाई, ठीक है। हमारे सलमान वन को ज्यादा पता है आदम का, ठीक है, उसकी वजूहात है, ठीक है। अब आदम की बात करूंगा। तो कितने लोग जानते हैं कि आदम ने गुनाह किया था? सब जानते हैं आदम ने गुनाह किया था, और गुनाह करने की वजह से कोई नर्स बन गया, कोई वेल्डर बन गया, कोई कारपेंटर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। जस्ट जोकिंग, ठीक है, हमारी लग्जरी लाइफ खत्म हो गई। तो चलें वापस आते हैं टॉपिक पे, और वो ये है कि जब आदम ने गुनाह किया तो वो मर गया रूहानी तौर पर, ठीक है ना। जब आदम ने गुनाह किया, हम सब जानते हैं कि वो जिस्मानी तौर पे मरा था नहीं, वो फिर भी बाग़-ए-अदन से निकलकर, ठीक है, जी रहा था, ठीक है ना, और जिंदगियों को जन्म दे रहा था, ठीक है। हम जानते हैं आदम मरा नहीं था। तो फिर कौन सी मौत वाक़या हो गई थी आदम की? ठीक है, कौन सी मौत? स्पिरिचुअल मौत। अब मैं आज एक ऐसा सवाल उठाना चाहता हूं जिससे आपके कानों की खिड़कियां और आंखों के दरवाजे खुल जाएंगे। हम ये कहते आए हैं कि आदम रूहानी मौत मरा, आदम रूहानी मौत मरा, मगर इसका मतलब कभी समझ नहीं आया कि वो कौन सी रूहानी मौत मरा, या उसकी रूहानी मौत से क्या हो गया, या उसकी रूहानी मौत का नतीजा क्या था, या ये कैसी रूहानी मौत थी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं बताना चाहता हूँ कि जब आदम ने गुनाह किया और वो रूहानी मौत मरा, ही डाइड स्पिरिचुअली, इसका मतलब है जो जलाल उसके ऊपर था वो मर गया। Did you get it? कितने लोगों को समझ आई? तो जब हम कहते हैं Adam died spiritually by sinning, it means the glory on him died or departed because of the sin. ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब क्या मतलब है, ये इतनी दुखी बात क्यों है, इतनी खौफनाक बात क्यों है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, आप सुनना चाहते हैं। तो दरअसल खुदा का प्लान ये था कि आदम, जिसको खुदा ने एक आदम बनाया था, खुदा ने 1000 आदम नहीं बनाए थे, खुदा ने एक आदम बनाया, एक हवा बनाई, और खुदा का प्लान ये था कि इनके औलादें जो पैदा होंगी, ठीक है ना, तो जलाल जो मैंने आदम के सर पे रखा है, तो जो आदम की पीढ़ी से नस्ल चलेगी, वो जलाल सबके अंदर ट्रांसफर और इंपार्ट होगा। मेरे साथ हैं सब, समझ रहे हैं? खुदा का प्लान ये था कि आदम और हवा से जो आगे बच्चे पैदा होंगे, तो जलाल जो आदम और हवा पे वो उनके बच्चों में ट्रांसफर होगा, मगर हुआ नहीं। तो हुआ क्या
کہ آدم نے گناہ کر دیا اور گناہ کرنے سے جلال مر گیا. تو جب جلال مر گیا تو پیچھے کیا بچا؟ جسم. روح مر گئی, پیچھے کیا بچا؟ جسم. ٹھیک ہے. تو اور جلال میں نے بولا مر گیا. تو جب جلال روح مر گئی تو روح کے اوپر جو جلال تھا وہ مر گیا. تو پیچھے کیا بچ گیا؟ جسم. تو پھر جسم میں تو جلال تھا نہیں, روح میں جلال تھا اور روح والا جلال مر گیا. تو پھر جسم سے کیا ٹرانسفر ہوا؟ گناہ تو ٹرانسفر ہوا, مگر ایک اور چیز ٹرانسفر ہوا, ڈیتھ. قریب قریب صحیح ہے, سب صحیح ہے, مگر ایک چیز ٹرانسفر ہونے کا نتیجہ تھا, گناہ بھی, موت بھی, سب چیزیں. ہاں جلال ٹرانسفر ہوا تھا پھر بھی, مگر پتہ ہے کون سا جلال ٹرانسفر ہو گیا تھا؟ ڈیڈ گلوری. آپ نے کبھی ڈاکٹر کو کہتے سنا ہے یار اب یہ ڈیڈ سیلز ہو گئے ہیں, یہ جسم سے نکال دو ورنہ یہ کینسر کر دیں گے. اگر کلینک پہ کام کرتا ہے, ہاسپٹل میں جہاں پہ دانت بنتے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس, تو جب دانت خراب ہو جاتا ہے تو وہ گمز کو بھی خراب کر دیتا ہے اور وہ پورے منہ کو سجا دیتا ہے, تو وہ دانت ایکسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے, اس کی جڑیں جب خراب ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب آدم نے گناہ کیا تو جلال مر گیا. تو جب جلال مر گیا یعنی آدم کی روح مر گئی تو پیچھے کیا بچا؟ جسم. تو اس کے جسم کے اوپر مردہ جلال تھا اور وہ مردہ جلال اس نے اپنے سب بچوں میں ٹرانسفر کر دیا, جس کے لیے رومن نے لکھا ہے, رومی کی خط میں, اور بس فقط ایک نے گناہ کیا اور سب میں داخل ہو گیا اور سب مر گئے اور جلال سے محروم رہ گئے. تو وہ کس طرح محروم رہ گئے جلال سے؟ کیونکہ وہ جلال جو ایک بندے کے اوپر تھا وہ مر گیا تھا. جب وہ مر گیا تو موت ٹرانسفر ہو گئی, کیونکہ وہ مرا ہوا جلال موت لے رہا تھا, اور زندہ جلال نے کیا دینا تھا؟ زندگی. پڑھ لے آپ اسے. It's the school of revelations. Welcome to SPK Spirit Science School of Revelations. Thank you so much. By the grace of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Amen. آگے سنو, ابھی تو ہماری صرف اسپرچل پارٹی شروع ہوئی ہے. ہاللویا. اب ہم مذہبی تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, ہم خداوند کی بادشاہی کی, ابھی تو ہماری کنگڈم پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو ہماری ریولیشنز کی رات شروع ہوئی ہے. ہاللویا. آمین. تو اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں نے بولا کہ یار ڈیڈ گلوری ٹرانسفر ہو گئی تھی, مگر آخر یہ ڈیڈ گلوری تھی کیا؟ Think about it. My God. رسالہ کا شیدیا. یہ کون سی ڈیڈ گلوری تھی جو ٹرانسفر ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا, گناہ کی گلوری صحیح ہے, شیطان کی گلوری صحیح ہے, کہہ سکتے ہیں, اگر ایک پرٹیکولر انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ what is this dead glory, یہ مردہ جلال کیا ہے؟ سلمان یوسف, یہ مردہ جلال کیا ہے؟ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ مردہ جلال کیا ہے؟ یہ مردہ جلال آپ کی رگوں میں آدم کا گندا خون ہے. The blood of Adam in your veins is the dead glory. آدم کا خون آپ کے اندر مرا ہوا جلال ہے جو آج تک ہے, اور یہ ابھی بھی ویسے بات ہو, اور ابھی بھی یہ وہی کام کرتا ہے جو اس نے عدن سے نکلنے کے بعد کیے تھے. خدا کی نافرمانیاں اور بغاوتیں اور بدکاریاں, تو یہ کیا ہے؟ یہ اس مردہ جلال کی مردہ کام ہے یا مردہ طاقتیں ہیں, کیونکہ یسوع کے زندہ جلال کا تو کچھ اور طاقتیں ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کس کس کے کانوں کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں اور آنکھوں کے دروازے, آپ سنتے جاؤ. سو اس کو سیٹ کر دو, گیٹ کو, اس کے آگے کچھ رکھ دو, بلا اسپیکر رکھ دو. سو اب مزے کی بات سنیں آگے. سو میں نے کیا بولا؟ ڈیڈ گلوری کیا تھی؟ مرا ہوا جلال. ٹھیک ہے, ڈیڈ گلوری مرا ہوا جلال تھا, اور وہ کیا چیز ہے؟ آدم کا. اب غور سے سنو, اب آدم کا جو خون ہے نا, گناہ آلودہ خون, گندا خون جسے کہہ لو, یا ڈیڈ خون کہہ لو, اب اس ڈیڈ خون کے اندر کیا ہے؟ جسم کے ڈیڈ ورکس ہیں. آدم کے مردہ خون کے اندر جسم کے مردہ کام ہے.
اب اسی لیے جب آدم کی روح کے اوپر خدا کا زندہ جلال تھا، جب وہ مر گیا تو پیچھے جسم رہ گیا، تو جسم میں جسم کے کام تھے، تو یعنی اس کے مرے ہوئے خون کے مرے ہوئے کام آپ پہ ٹرانسفر ہو گئے. سمجھ آئے؟ اگر میں یہ کہوں کہ آدم کا گندا خون، گناہ آلودہ خون، ڈیڈ گلوری ہے، مرا ہوا جلال ہے، جس کے اوپر جسم کے کام یا جس کے اندر جسم کے کام مکس ہیں، تو پھر زندہ جلال کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کا خون. You get it? Yes. اگر dead glory is the blood of Adam, then the alive or the living glory is the blood of the Lord Jesus Christ. Come on. Hallelujah. My Jesus. Okay, so اب جس طرح آدم کا میں نے بتایا تھا گندا خون گندے جسم کے کام کیری کر رہا تھا، اب اس طرح یسوع کا پاک خون اور زندہ خون خدا کے جلال کے پاکیزہ اور اچھے کاموں کو اپنے ڈی این اے کے اندر کیری کرتا ہے. اس لیے جب برے کا خون آتا ہے، نہ صرف ہم گناہ سے دھل جاتے ہیں بلکہ برے جیسے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. صرف موتوں کی بات نہیں کر رہا، ہمیں گناہ سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں مجھ سے دور ہو جاؤ، تم میرا مسا خراب کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اب مسیح یسوع کا خون ہمارے رگوں کے اندر تو نہیں ہے، رگوں میں تو آدم کا ہی خون ہے، مگر ہماری اسپرٹ کے اندر یسوع کا بلڈ گردش کر رہا ہے. ہاللیلویا. روح القدس کی صورت میں، کیونکہ یسوع کے خون روح القدس کے کاموں کو کیری کرتا ہے، روح کے کاموں کو، جو غلطیوں 5 باب میں لکھے کہ روح کے کام جسم کے کاموں کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت. روح کے کام کیا ہیں؟ خوشی. روح کے پھل جو وہ پھل بتائے وہ ایکچولی کام ہے. وہ کیا ہے پھل؟ خوشی، محبت، اطمینان، علم، پرہیزگاری، سو آن. اور جسم کے کام تو یہ ہیں: بدکاری، زناکاری، بغض، چوری، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. So the dead blood of Adam carries the dead works of the flesh, and the living glory, the living blood of Jesus carry the living works of the Spirit. کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، آگے میں کنٹینیو کروں؟ Yes. کیا میں آگے کنٹینیو کروں؟ Yes. مجھے آپ کا رسپانس بتائے گا. Yes. اب سنیں، جس طرح مچھلی پانی میں سمودلی تیرتی ہے، جس طرح مچھلی پانی میں سمودلی تیرتی ہے، اسی طرح روح القدس یسوع کے لہو کے اوپر سمودلی جنبش کرتا ہے. اس لیے جب یسوع کا لہو ٹپ کے ٹپ کے ٹپ کے آپ کے اوپر، تو کیا مطلب ہے؟ روح القدس برسے 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 آپ کے اوپر. آمین. ہاللیلویا. اس لیے میں جتنا زیادہ ہولی اسپرٹ کو نہیں پکارتے بلکہ جتنے بلڈ کو ہی پکارتے ہیں، تو بلڈ کی جگہ کون آ رہا ہے؟ ہولی اسپرٹ. کیوں؟ کیونکہ جس طرح مچھلی پانی میں آسانی سے تیرتی ہے، خداوند کا روح یسوع کے لہو کے اوپر آسانی سے جنبش کرتا ہے. وہ ایمرلڈ آئیز والا شہزادہ یسوع کے خون کے پیچھے پیچھے آتا ہے. وہ ایمرلڈ آئیز والا شہزادہ نیلی آنکھوں والے سنہرے گولڈن بالوں والے شہزادے کے پیچھے آتا ہے. آمین. Amen. سو اب جب آدم نے یہ حرکت کر دی، اس نے گناہ کر کے جلال مار دیا اور جسم کے گندے کام ٹرانسفر کر دیے، تو یسوع مسیح آئے اس پروسیس کو جو اس نے کر دیا تھا، پیڑھی سے پیڑھی چل رہا تھا، ریورس کرنے کے لیے. اور گاڑی میں پیچھے کا گیئر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ ریورس گیئر مارو. تو میں نے اس پروسیس کو یسوع نے جو کیا اس کو ایک نام دے دیا، گلوریس ریورس گیئر. جلالی ریورس گیئر مارنے آیا. کیا مطلب؟ کہ وہ ریورس گیئر مار کے واپس جلال میں لے کے جانے کے لیے آیا، اور اس کو میں نے نام دے دیا جلالی ریورس گیئر. گلوریس. اب وہ کیا تھا؟ ابھی آپ نے پروسیس سننا ہے اور بہت مزے کا ہے، غور سے سنیں. جس طرح آدم کی موت سے یا گناہ سے، جس طرح آدم کے گناہ سے جلال مر گیا اور گناہ زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آدم کی نافرمانی سے جلال مر گیا
اور گناہ زندہ ہو گیا اور تمام بنی نوع انسان کے اندر امپارٹ یا ٹرانسفر ہو گیا اور انسان کو مار دیا. ٹھیک ہے, یہ پہلے پروسیس سمجھو. آدم کی نافرمانی سے جلال کیا ہوا؟ مر گیا. اور گناہ جو تھا زندہ ہو گیا, اور وہ زندہ ہو کے سب انسانوں میں پھیل گیا. کیا دینے کے لیے؟ موت. موت دینے ٹھیک ہے, سب کو مارتا گیا. اسی طرح ایک انسان کی موت سے جلال جو تھا وہ مر گیا تھا نافرمانی سے, اور گناہ زندہ ہو گیا اور سب میں پھیل گیا اور سب کو مار دیا. ایک ہی انسان وہ تھا آدم, اور ایک ہی انسان یعنی مسیح یسوع کی فرما برداری کی موت سے گناہ مر گیا اور جلال زندہ ہو گیا اور سب انسانوں میں پھیل گیا, تاکہ سب انسانوں کو زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی دے دے. انڈرسٹینڈ کیا پروسیس؟ آدم کی کیا ہوا؟ آدم کی نافرمانی کی موت سے گلوری مر گئی, گناہ زندہ ہو گیا, سب میں پھیل گیا, سب کو مار دیا, یعنی موت دے دی. یسوع کی فرمانبرداری کی موت سے جلال زندہ ہو گیا اور گناہ کو مار دیا, اور جلال سب میں ٹرانسفر ہو گیا تاکہ سب کو زندہ بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ٹھیک ہے. اس لیے therefore جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا, سنو سنو, اللہ کہتا ہے سنو, سب سنو سنو. اس لیے جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا, when Christ resurrected from the dead, تو اس کا کیا مطلب تھا؟ The dead glory in grave was resurrected in physical form called risen Jesus. جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کا مطلب تھا مردہ جلال جو آدم کے گناہ کی وجہ سے قبر میں چلا گیا تھا, وہ خون اور جسم میں جی اٹھا, اور اس کا نام تھا یسوع مسیح. اب کیا مطلب تھا کہ قبر میں سے جلال آ گیا, وہ جی اٹھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جلال جو آدم نے مار کر قبر میں دفنا دیا, یعنی گناہ کر کے وہ جلال قبر میں سینڈ کر دیا تھا گریو کے اندر, یسوع مسیح مر کر واپس اس جلال کو لینے قبر میں گیا. جو جلال آدم پر تھا نافرمانی اور گناہ کر کے اس نے ہیل اور گریو میں بھیج دیا, یسوع مسیح اس جلال کو ریورس گیئر لگانے کے لیے آدم کی طرح مر کر واپس قبر اور ہیل کے اندر گیا تاکہ اس جلال کو ون کر کے واپس باہر لائے. تو اس لیے جب یسوع جی اٹھا تھا تو ایکچولی وہ گلوری واپس قبر سے باہر آ گئی تھی. You love it? Yes. So actually the glory that Adam killed it and took it to grave, Christ went to the grave by dying and came out of grave by bringing the lost glory. آگے سنو. تو یسوع مسیح پھر کیا کہتا ہے زندہ ہونے کے بعد؟ اور مجھ سے کیا خدا نے کہا؟ خدا نے بولا I am the resurrected glory, the glory of resurrection. میں زندہ ہوا جلال ہوں اور میں ہی زندگی کا جلال ہوں. اور آگے خدا نے کیا بولا؟ نہ صرف میں مردہ لوگوں کو جلاتا ہوں, نہ صرف میں مردہ ڈیڈ باڈیز کو جلاتا ہوں, بلکہ نہ صرف میں مردہ باڈیز کو جلاتا ہوں, نہ صرف میں مردہ باڈیز کو جلاتا ہوں, بلکہ میں مردہ جلال کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. اور انگلش میں I not only resurrect dead bodies but also dead glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. آگے سنو, ریڈی ہو؟ ہر یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بہت زبردست بریانی ہو, ٹھیک ہے, چکن بریانی, اور زبردست تگڑا مسالہ ہو, اور ہر سپون اور ہر بائٹ پہ آپ کو ٹیسٹ آئے اور آپ بولے خداوند تیرا شکر ہو. ہر لائن کے ریویلیشن کے اندر ایسا ذائقہ جس پہ آپ بولتے ہیں یسوع دیاں کیا بات ہے, آمین, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اب آگے سنیں. تو یسوع نے کیا ان کو بتایا؟ خدا نے بولا تو جب میں جلال سے اٹھا تھا, ایکچولی مجھے یہ ریویلیشن ملا کیسے تھا؟ یہ مجھے ریویلیشن ملا تھا ایسٹر مارننگ سروس پہ, جس دن یسوع کے زندہ ہونے کی وہ عید بنائی جاتی ہے. تو میں اپنی فیملی ماما لوگوں کے ساتھ کرائسٹ چرچ میں تھا, میتھوڈسٹ,
اور وہاں پہ وہ ٹیبلو کر رہے تھے بچے. تو جب وہ ٹیبلو کر رہے تھے تو میں بور ہو رہا تھا ٹیبلو دیکھ کے, سوری فار دیٹ. ٹھیک ہے, تو میں نے ایسی آنکھ بند کر کے دعا کرنا شروع ہوا, تو میں ویژن دیکھنا شروع ہوا. وہ وہاں ٹیبلو کر رہے تھے کہ یسوع جی اٹھا, میں ریئل میں ویژن میں دیکھ رہا تھا یہ قبر سے کیسے پتھر چھڑکا, اور میں نے یسوع کو نہیں دیکھا آتے ہوئے باہر, میں نے تھک لائٹ کو جیسے 1000 سورج کی روشنی اندر سے باہر نکلی ہے اس کو دیکھا. اور میں نے بولا خداوند یہ کیا, تو خدا نے بولا جلال زندہ ہو گیا اور باہر آ گیا, اور پھر یہ پورا ریویلیشن مجھے ڈاؤن لوڈ ہوا. ہاللویا Hallelujah. لائک اٹ Yes. ایزیا رفندا راساخوزو. ہاللویا. آگے سنو. تو یسوع نے پھر مجھے بتانا شروع کیا, جب میں گریو یعنی قبر اور ہیل سے باہر آیا تھا, it was glory coming out of hell and grave. It came out by defeating all satanic hosts in hell and power of death in grave. جب میں زندہ ہوا تھا تو دراصل قبر اور جہنم سے جلال باہر آ گیا تھا, شیطان کی ساری فوجوں کو اور قبر کی طاقت کو مار کر. قبر کی طاقت کیا تھی؟ موت دینے کی طاقت. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا ہے. ٹھیک ہے, یسوع مسیح باپ کا انکارنیٹڈ گلوری ہے. انکارنیٹڈ کا مطلب ہے مجسم کیا ہوا. مجسم کا مطلب کیا ہے؟ مجسم کا مطلب ہے چمڑا چڑھانا, جسم دینا. یسوع روح تھا پہلے, وہ باپ کا جلال تھا, تو جب باپ نے اس کو انسان بنایا یعنی چمڑا, انسان کا خون گوشت دے کے بھیجا, تو وہ انکارنیٹڈ گلوری ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یسوع کبھی بھی یاد رکھے پیدا نہیں ہوا, یہ غلط ورڈ ہے بولنا یسوع پیدا ہوا تھا. پیدا وہ ہوتا ہے جس کی شروعات ہوتی ہے, یسوع کی شروعات تھوڑی ہے, وہ خدا ہے. وہ مجسم ہوا ہے, وہ مجسم ہوا ہے, وہ چمڑا لے کے زمین پہ آیا, وہ پیدا نہیں ہوا. یسوع چرنی میں آج پیدا ہوا؟ نو, یسوع چرنی میں آج انکارنیٹ ہوا, Okay. مجسم ہوا. آپ خدا کو پیدا کیسے کرو گے؟ نہ آپ خدا کو پیدا کر سکتے ہو, نہ آپ خدا کو مار سکتے ہو. جو ہوا تو اس لیے جو صلیب پہ چڑھا کر مرا تھا وہ خدا تھوڑی تھا, وہ تو انسان تھا. کیا مطلب؟ وہ یسوع کا بدن تھا, یسوع کی روح اور یسوع کی ذات تو ہمیشہ زندہ تھی. اور جو قبر میں گئی تھی, اب ایک ایکسٹرا ریویلیشن سن لو, اس میں لکھا نہیں ویسے بتا رہا ہوں. جو صلیب پہ چڑھ کے مری تھی وہ یسوع کی لاش تھی. جو جہنم اور قبر کے اندر گئی, جو قبر کے اندر گئی تھی وہ بھی یسوع کی لاش تھی. مگر جو عالم روا پتال میں اتری تھی وہ یسوع کی لاش نہیں تھی. وہ کون تھا؟ وہ یسوع کی روح تھی. اور یسوع کی روح کون تھا؟ وہ یہوہ اترا تھا جہنم میں. Jesus is Jehovah. بٹ وہ اترا تھا ایز اے مین, وہ انسان کے صورت میں اترا تھا, بٹ پھر بھی تھا تو وہ یہوہ. اور لکھا کہ شیطان اپنی کنجیاں ایک کاورڈ, ایک بزدل کی طرح پھینک کے بھاگ گیا. کیوں؟ یہوہ کا کون مقابلہ کرے گا؟ Did you understand? اب سنو آگے. تو یسوع کون ہے؟ باپ کا مجسم کیا ہوا جلال. ٹھیک ہے نا. تو باپ کا مجسم کیا ہوا جلال جب قبر میں گیا تو موت اس کو نگل نہیں سکی, کیونکہ آپ جلال کو نگل نہیں سکتے. کیوں؟ یسوع جب قبر کے اندر گیا اور قبر اس کو نگل نہیں سکی, اور قبر کا پتھر سرک گیا اور وہ اندر نہیں رہا قبر کے, اور اس کو پتال قید نہیں کر سکا, کیونکہ پتال اور قبر جو ہے جلال کو موت نہیں دے سکتی, اور پتال جو ہے جو روحیں نگلتا ہے وہ جلال کو نگل نہیں سکتا. اس لیے جب جلال قبر میں گیا اور پتال کے اندر گیا تو اس نے موت کا کوئی اثر ہی نہیں رکھا اور بولا اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے, اور پتال جو نگل لیتی ہے اس کو نگل نہیں سکی, بلکہ اس نے الٹا پتال کو نگل لیا اور جو روحیں تھی وہاں سے لے کے باہر آ گیا. بیکاز آپ جلال کو مار نہیں سکتے اور آپ نہ جلال کو نگل سکتے ہو. تو اس وجہ سے یسوع واحد پہلا ہسٹری میں شخص تھا جو کہ پتال یعنی ہیل یا روحیں مر کے جاتی تھی وہاں سے کس طرح باہر آ گیا تھا, کیونکہ وہ باپ کا جلال تھا. جب وہ پیورسٹ فارم میں وہاں پہ گیا تو اس کو کیسے نکلتی جلال کو قبر اور موت اور پتال. تو وہ موت, قبر اور شیطان اور پتال کے اوپر فتح کر کے الٹا انہی کو نکل کر باہر آ گیا, بیکاز خدا کے جلال کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب کہ اگر جلال ہی تھا جس نے شیطان کو جو کہ جہنم میں تھا ہرایا, ٹھیک ہے نا, اور وہ جلال تھا جس نے قبر کے اندر جو پاور تھی, وہ پاور کون تھی؟ ڈیتھ, موت کو ہرایا. تو پھر خداوند نے میرے سے بولا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں, میرے بچوں کو بتا دے
کہ ان کو بول کہ یہ میرے جلال میں چلیں تاکہ موت ان کی غلام بن جائے جیسے وہ میری بن گئی. Anybody listening? خداوند نے مجھے بولا ان کو بتا دے کہ یہ میرے جلال میں چلیں تاکہ موت ان کی نوکر اور غلام بن جائے جس طرح میری بن گئی. اور ان کو بتا دے یہ میرے جلال میں چلیں تاکہ جس طرح جہنم میرے آگے پاور لیس بن گئی ان کے آگے بھی پاور لیس بن جائے. اور جہنم کا اختیار آپ کے اوپر نہیں. کیا کہا اس نے کہ عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے. چرچ پہ یعنی جلال پہ اس کے دروازے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ پڑھیں نا مکاشفہ 20 باب کی 6 آیت کے اندر اور اس کے اندر لکھا ہے blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. اور مبارک ہے وہ جو پہلی جلائے اٹھنے میں ریزوریکشن کے اندر شامل ہے کیونکہ اس کے اوپر دوسری موت کی کوئی پاور نہیں. کیا مطلب کہ اگر آپ خداون کی ریزوریکٹڈ گلوری کے اندر چلتے ہو تو اس کے اوپر موت کی کوئی پاور نہیں, اس کے اوپر جہنم کی کوئی پاور نہیں. اس لیے آپ جہنم ایسے وزٹ کر کے آتے ہو جیسے آپ پکنک پہ گئے ہوئے ہو. لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں اور خداون کے لوگ جو جلال میں چلتے ہیں جہنم جانے کے لیے ترستے ہیں کہ ہم وزٹ ہی کر آئیں کیونکہ بعد میں آسمان پہ چلے گئے تو جہنم دیکھنے کی نہیں ملے گی. ہاللویہ ٹو جیسس, ہاللویہ ٹو جیسس. کہ اس نے جہنم کو ہمارے لیے پکنک گراؤنڈ بنا دیا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جہنم کو لائٹ لیں, ٹھیک ہے نا, اور روحوں کو بچانے کو لائٹ لیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے جہنم کو پاور لیس بنا دیا اپنی گلوری سے. اور اسی گلوری ہے اس کا بہا ہوا خون. آمین. سو اب یسوع نے مجھے کیا بولا کہ موت کی خدمت نہیں کرو کہ وہ تمہیں نگل جائے. ڈونٹ سرو ڈیتھ دیٹ اٹ کین سوالو یو, رادر واک ان مائی گلوری, بلکہ میرے جلال میں چلو تاکہ موت تمہاری خدمت کر سکے. اور جب وہ تمہاری خادم تمہاری نوکر بن جائے, کون موت, تو پھر تم روح القدس کی مرضی سے جس کو سے دینا چاہو دے سکتے ہو. نہیں آپ لوگ سمجھے نہیں. دوبارہ سنو, یہ میرے اپنے لفظ نہیں ہیں, یہ پربھو یسوع کے لفظ ہیں. خداوند نے بولا میرے جلال میں چلو تاکہ موت تمہاری غلام بن جائے تاکہ تم, جب وہ تمہاری غلام بن جائے تاکہ تم غلام سے اپنا کام لے سکتے کہ نہیں لے سکتے. تو پھر آپ موت سے جو کام لینا چاہو, یعنی موت کو جس کو بھیجنا چاہو, جس کو مارنا چاہو, روح القدس کی مرضی سے آپ اس کو اور ریورس بھی کر سکتے ہو. اور موت اور زندگی زبان کے ہاتھ اندر میں. ٹھیک ہے. ایکچولی وہ سلیمان نے کہا تھا, مگر میں تم سے سچ کہتا ہوں موت اور زندگی خدا کے جلال کے اندر ہے. اگر نہ ہوتی تو میں تم سے کہہ دیتا. کہہ رہے پھر سے سن رہا ایک دفعہ. خداوند کہتا ہے میرے جلال میں چلو تاکہ موت تمہاری غلام ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو موت کی خدمت نہیں کرو کہ تم موت کے غلام بن جاؤ اور موت تم سے جو کروانا چاہے وہ کروا لے, یعنی تمہیں مار دے, بلکہ میری خدمت کرو اور میرے جلال میں چلو تاکہ موت تمہاری غلام بن جائے اور تم اس سے جو کروانا چاہو کروا لو روح القدس کی. یہ بات مت بھولنا, روح القدس کی مرضی اور ہدایت سے. اب میں میں یہ پریچ کر رہا ہوں سب کو کہ بندے مارو اب جا کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ خداون کی ججمنٹس اناؤنس کرنا روح القدس کی مرضی سے. اب خدا جو ہے وہ بیلنس کا خدا بھی نہیں. خدا محبت ہے, محبت کری جاؤ, زنا کاریاں کری جاؤ, قتل. خدا محبت ہے, کری جاؤ وہ معاف کری جائے گا. نو, جب فضل کی باڑ کراس ہو گئی تو پھر وہی بلیور, وہی یسوع کا خادم جو خداون ان کو معاف کر, خداون ان کو معاف کر, خدا اس کو حکم دیتا ہے اب اس کے اوپر موت ڈکلیئر کر. بٹ نہ آپ زندگی اپنی مرضی سے دیتے, زندگی آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہو, پھر موت آپ مرضی سے نہیں. آپ اس کو آرڈر آتا ہے اوپر سے. آپ بولو کہ بائبل میں پروف کرو, بہت ایزی ہے. پرانے عہد میں سے خروج سے شروع ہوتے ہیں. وہ کس نے زمین کھولی تھی اور سب کو نگل کے مار دیا تھا؟ موسیٰ نے. وہ جلال میں چل رہا تھا.
وہ کس نے آسمان سے آگ بلائی تھی اور اتنے سارے فوجیوں کو ہاتھ کے ہاتھ ختم کر دیا تھا؟ ایلیا نے. وہ جلال میں چل رہا تھا. وہ کس نے ریشنیوں کو بلایا تھا جنگل سے اور بچوں کو مروا دیا تھا؟ وہ جلال میں چل رہا تھا. وہ کس نے لعنت کر کے فگ ٹری انجیر کے درخت کو جو ہے بھسم کر دیا تھا, سکھا دیا تھا؟ وہ خود خدا کا جلال تھا. یہ بہت جب ہم جلال میں چلتے ہیں تو نہ صرف موت بلکہ زندگی بھی ہماری غلام بن جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم زندگی کے اور موت کے مالک کے غلام ہم ہیں. یعنی زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ یسوع ناصری. تو جب ہم اس کے خادم ہیں تو پھر موت اور زندگی ہماری خادم ہے. ہاللویا ہاللویا. ٹھیک ہے, مگر کوئی جلال میں چلے تو صحیح پھر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کہوں گا اور بار بار کہوں گا کیونکہ لوگ پھر آؤٹ آف کنٹیکس بات کرتے ہیں, میسج کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا بندے مارو, لانتے کرو, موت ڈکلیئر کرو, ریلیز کرو. یہ وہ کیسز ہیں, ایکسیپشنل کیسز ہیں. جب کیا لکھا کلام میں کہ جب ایک بندہ گناہ کرنے سے باز نہ آئے تو خدا اس کی بالدار کھوپڑی کو چیر دیتا ہے. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اب آپ کے پاس موت کا بھی اختیار ہے, زندگی کا بھی اختیار ہے. جو گناہ میں تھے آپ نے جا کے ان کو زندگی دی, مگر جو گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے, سال کر ہی جا رہے تھے, ان کو خدا پھر کہتا ہے اپنے خادموں کے ذریعے جس کو اس نے اختیار دیا ہے کہ وہ جا کے ایک اور آیت سنو کہ کیا اس نے اپنے شاگردوں کو بولا, جن کے تم گناہ ٹھہراؤ گے اور جن کے بخش دو گے وہ بخشے جائیں گے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے, آخری چیپٹر میں پڑھ لینا. گناہ پہ بھی اختیار دے دیا. ٹھیک ہے, آپ موت اور زندگی کی بات کریں. آخری بات کروں گا, being glorified versus being used for glory. اب دو قسم کے لوگ ہمیں چرچ میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جلال کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کا جلال بن جاتے ہیں. اب ان دونوں میں فرق ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گیت گا رہے ہوتے ہیں, پرستش کر رہے ہوتے ہیں, پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو خدا کا جلال نیچے آتے, لوگوں کو شفا دیتا ہے, بدروں کو نکال دیتا ہے, لنگڑوں کو چلا دیتا ہے, مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, اور بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں, نجات پاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پادری بڑا چیمپئن ہے. اب جو روح والا بندہ ہے وہ گہرے طور پہ اسیس کر سکتا ہے کہ اس کی پادری کی لائف ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ غلط چل رہا ہے, خدا کے ساتھ گناہ میں ہے, سیکٹرا. ٹھیک ہے نا, مگر کیونکہ خداون کا وہ نام لینا تھا, خدا اپنے نام کی خاطر اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا. اس میں اور کھوتے میں کوئی فرق نہیں ہے. او ہو, میں نے کیا کہہ دیا. اس میں کھوتا کیسے کہتے ہیں؟ ڈونکی, گدھے کو. کیا مطلب فرق نہیں ہے؟ یعنی وہ جو بیلم بالیم کا جو گدھا تھا اس کو بھی خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرا تھا, اس نبی کو روکنے کے لیے. مگر کھوتا کھوتا تھا اور نبی نبی تھا. کھوتا گدھا گدھا تھا اور نبی نبی. اس لیے بھائی نبی بنے. کھوتا کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ خدا مجھے استعمال کر رہا ہے, وہ اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد کھوتا کھوتا ہی رہتا ہے. کھوتے نو چھڈ دو, تسی کوئی پرواہ نہیں ہے. تسی تو بندے ہو, تسی کھوتا بنن گے, تانوں خدا چھڈ دے, کوئی پرواہ نہیں. کیا میں کتنے چھڈ دے؟ جہنم دے وچ. اس کے بعد آپ کو کبھی بائبل میں ذکر نہیں ملتا وہ گدھے کی واپس سٹوری ترائی ہو. بالیم کی پھر ترائی جاتی ہے, مگر کھوتے کو کوئی یاد نہیں کرتا. اگر خدا کے جلال کے لیے آپ صرف استعمال ہو رہے ہیں, صرف گلوری کے لیے, ٹھیک ہے نا, آپ کی یادداشت مٹ جائے گی. آخر میں خدا کہے گا تم کون ہے, میں تمہیں نہیں جانتا, دور ہو جائے ایڈوکیٹ نوکر. تو جلال میں استعمال ہونا بڑی بات نہیں ہے, خدا کا جلال میں چلنا بڑی بات ہے, جو کہ بالیم اور وہ گدھا نہیں بلکہ موسیٰ چل رہا تھا. تو اس لیے خوش نہیں ہو کہ تمہاری دعاؤں کرنے سے معجزے ہوتے ہیں, بلکہ اس لیے خوش ہو کہ تم خدا کے جلال میں چل رہے ہو. آمین آمین. تو اب خدا کے جلال میں چلنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بولا اس لیے خوش ہو کہ تم خدا کے جلال میں چلتے ہو. خدا کے جلال میں چلنے کا مطلب کیا ہے؟ آسان سے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, کوئی بڑی ڈیفینیشن نہیں دینا چاہتا ہوں. What does it means to walk in the glory? Walking in the glory means in simple terms. Are you ready? It simply means having glorious relationship with the Lord Jesus.
جلال میں چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صرف سادہ سا مطلب ایک ہی ہے، خداوند یسوع کے ساتھ جلالی رشتہ ہونا۔ کس طرح پتہ چلتا ہے وہ بندہ جلال میں چل رہا ہے؟ اس کا ایک جلالی رشتہ استوار ہے یسوع کے ساتھ۔ ہر وقت کہتا ہے میرے کہ خداوند میں کیا کروں، لوگ کوشش کرتے ہیں تجھے یاد کرنے کی، میں کوشش کر کے بھی تجھے بھلا ہی نہیں پاتا سارا دن، اور تیری سوچیں مجھے آتی رہتی ہے، میرا دل پھٹتا رہتا ہے کہ کب میری ڈیوٹی سے چھٹی اور میں جا کر تیری حضوری میں بیٹھوں۔ یہ ہے ایک جلالی ریلیشن شپ کا آغاز، یہ ہے ایک جلالی ریلیشن شپ کی تڑپ، اور یہ ہے ایک جلالی ریلیشن شپ کا احساس کہ وہ بیج جلالی ریلیشن شپ کا آپ کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ آمین۔ آپ ڈیوٹی پہ ہو مگر آپ کا دل نہیں لگتا، آپ پکنک پہ گئے ہوئے، آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے مگر آپ کہہ رہے کسی چیز کے اندر کمی رہ گئی ہے، آپ مجھے سے مزہ کھانا کھا رہے ہو مگر آپ کہہ رہے مزہ آ رہا ہے مگر پھر بھی میں مکمل محسوس نہیں کر رہا، اور اچانک سے آپ گرمی میں بیٹھے ہو، لائٹ نہیں ہے، آپ دعا میں سر آپ کا جھکا ہوا ہے، پسینے چھٹ رہے ہیں، 100 ٹینشنیں پیچھے، مگر آپ کہہ رہے ہو خداوند مزہ آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ خدا کا جلال سے آپ سیٹسفائی ہو گئے۔ یہ جلالی ریلیشن شپ کہ مجھے یسوع صرف تیرا پرسن اور تیری پریزنس کمپلیٹ پر سیٹسفائی کر دیتی ہے، ایک گلوریس ریلیشن شپ۔ ٹھیک ہے، آخر میں یسوع 2000 سال پہلے یروشلم کے اندر زندہ ہو گیا، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ آج بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں زندہ نہیں ہوا، وہ مردہ ہے، اور جس دن اور جس گھڑی وہ ان لوگوں کے دل میں زندہ ہو جائے گا تو میں آپ سب سے سچ کہتا ہوں کہ ان کے دلوں میں بھی خدا کا جلال زندہ ہو جائے گا، کیونکہ مسیح یسوع امید کی زندہ جلال کی کرن ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں بیکاز جیسس از دی ہوپ آف گلوری ریزریکشن اینڈ گلوری۔ یو نو آپ کو آیت ملتی ہے اس کے خط میں، فلپیوں کے پال کی رائٹنگ میں، that Jesus Christ is the hope of glory۔ یسوع مسیح جلال کی کیا ہے؟ امید ہے۔ سو جس دن خداوند یسوع دلوں میں زندہ ہو جاتا ہے، جلال زندہ ہو جاتا ہے، جب جلال زندہ ہو جاتا ہے تو آپ کی امید اب جی اٹھتی ہے۔